बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंसे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज भी जो मैंने हसीन सा आउटफिट वेयर किया हुआ है, ये है अनीला इलियास का। अगर आप लोगों को भी आउटफिट चाहिए या ऐसा बनवाना है तो आप राब्ता कर सकते हैं अनीला से। अनील का नंबर और उनकी नंबर और नाम जो है स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जल्द अज जल्द राब्ता कीजिए अनीला से। और आज जो पहला सेगमेंट है नाजरीन, वो एक ऐसा अवेयरनेस पैकेज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसको कहते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे। मतलब आज दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह आज वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। 14 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि एक आम फर्द को, एक आम इंसान को ये पता चले कि डायबिटीज खामोश कातिल, जिसको मैं समझती हूँ, मेरी नज़र में वो खामोश कातिल है। अंदर ही अंदर ना, जैसे हम एक दीवार देखते हैं और दीवार पे दीमक लगी होती है, लेकिन बाहर से बाहरी तौर पे वो दीवार जो है वो बड़ी अच्छी लग रही होती है, मजबूत लग रही होती है, लेकिन अंदर से वो जो दीवार है वो खोखली हो जाती है। तो जो डायबिटीज का मर्ज है, ये जो ज़ियाबतीज़ का मर्ज है, ये इंसान को जो है वो खोखला कर देता है। और अगर इसकी बर वक्त तशखीस ना हो, या आपने परहेज ना किया, या आपको इसकी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मैंने तो अक्सर ये देखा है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ज्यादातर उनको ही हार्ट अटैक्स होते हैं। तो इसकी जो आज हम आपको अवेयरनेस प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में आपको मिलेगी, इसका खासा मकसद सिर्फ ये है कि हर बंदे को, हर फर्द को जो हमें देख रहा है, उसको अवेयरनेस फराहम हो। डायबिटीज जो एक खामोश कातिल है, जिसको कहते हैं हम लोग साइलेंट किलर, उससे जो है बचने का तरीका किस तरह से बच सकते हैं आप, किस तरह से इसकी तशखीस हो सकती है, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए। इस मुनासबत से आज हमने इस मर्ज की आगाही के लिए स्टूडियो में माहिर इमराज कल्ब डॉक्टर साहब को दावत दी है, जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक। माहिर इमराज कल्ब है, इनका ताल्लुक कौमी इदारा इमराज कल्ब कराची से है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ मुस्कुराती सुबह में मुस्कुराहट के साथ। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगी डायबिटीज बेसिकली है क्या? हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं ये खामोश कातिल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। एक बार आपको डायबिटीज हो जाए तो फिर हमने तसव्वुर किया हुआ है कि जिसको अगर हो जाती है वो बेचारा अपनी कुव्वत इरादी से इससे क्या ओवरकम कर सकता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो सवाल ये बनता है, डायबिटीज है क्या? अच्छा, मैं उससे पहले ना, लोग बड़ी आसानी से इन तमाम बीमारियों को खामोश कातिल कह देते हैं। कातिल तो फिर भी थोड़ा सा हमदर्दी वाला लफ्ज़ होता है कि एक बार आया और मार के चला गया जी। और एक वो होता है जो जालिम, जो तरसा के आपको रुला रुला के मारता है। तो ये यानी कातिल से ज़्यादा ख़तरनाक इस हवाले से है कि जो आपकी ज़िंदगी गुजर रही होती है वो भी मसाइब और मसाइल से भरपूर, बिल्कुल, और बड़ी मुश्किल से आप इस मुसीबतों से या इन अज़ियतों से निकल पाते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये कातिल से बहुत बढ़कर चीज़ है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ आपने जिक्र की, डायबिटीज़ क्या है या तो देखें, नॉर्मल इंसान के खून में एक शुगर की मखसूस मकदार होती है, और उसको हमारे जिस्म में एक उज़ू है, उसको हम पेनक्रियास कहते हैं, वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। यानी नेचर ने ये रखा हुआ है कि आप जो कुछ भी खाएंगे उसमें जितनी शुगर की मकदार होगी उसके हिसाब से, जैसे ही खून में वो शामिल होगी, आपके जिस्म का पेनक्रियास उस हिसाब से इंसुलिन निकालेगा। ठीक है। और वो शुगर की मकदार को वो सेल्स के अंदर ले जाएगा, और आपकी खून में एक मखसूस मकदार शुगर की रहेगी। ठीक। अब क्या होता है, वक्त के साथ कुछ लोगों में कुछ ऐसी तब्दीलियां जिस्म में आती हैं जिससे पेनक्रियास का काम आहिस्ते आहिस्ते इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। या कभी कभार पेनक्रियास ठीक काम कर रहा है लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही। इन दोनों वजहों से क्या होता है कि अब जिस्म में शुगर जितनी रहनी चाहिए उससे बढ़ी हुई रहेगी। अच्छा, इनिशियल स्टेजेस में जिसे हम प्री डायबिटीज कहते हैं, ये थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, उसकी लिमिट्स हम जिक्र करेंगे। लेकिन एक लेवल ये क्रॉस कर जाए कि मसलन फास्टिंग की हमने एक लिमिट रखी हुई है, फ़र्ज़ किया 100 से कम होनी चाहिए, कि हम अपनी निहार मुंह 12 घंटे बगैर कुछ खाए पिए शुगर चेक कर रहे हैं और वो 100 से कम नॉर्मल है। 100 से 126 ये वो लिमिट है कि अब आप बॉर्डर पे आ रहे हैं, यानी अब आपकी शुगर आहिस्ते आहिस्ते अपनी नॉर्मल से बढ़नी शुरू हो रही है। 126 को ये क्रॉस कर गई और अब 2 मरतबा ऐसा या अलामतों के साथ 1 मरतबा ऐसा हुआ है तो अब आप शुगर के मरीज कहलाएंगे।
یعنی ایک سمپل الفاظ میں ہم بیان کریں تو شوگر کی لمٹ کا ایک خاص جو بھی اس کے لیے مقرر کردہ ہے اس سے وہ کراس کر جائے انسان میں تو وہ ڈائبٹیز کا مرض ہو گیا. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ انیشل سٹیجز میں کوئی سمٹم نہیں ہوتے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہمیں پیشاب زیادہ آنا یا فلاں چیز, یہ سب جب یہ پیچیدگی لانا شروع کرے گی. جسٹ ایٹ دا بگننگ, یعنی ایسا ہوا کہ میں بالکل ٹھیک تھا اور میری شوگر آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوئی ہے, تو انیشلی یہ لمٹ کراس ہو جائے گی بغیر کسی سمٹم کے. سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر جائیں گے اسی طرح, پھر آپ کو علامتیں آنی شروع ہوں گی تو آپ سوچیں گے یا مجھے کچھ انیوژل ہو رہا ہے, چلو چیک کرا لیں. تو اس وقت بھی آپ ٹائم کافی گزار چکے ہیں شوگر کے ساتھ. یہ ایک تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس کی اقسام کتنی ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ویسے تو اب نئی ریسرچ کے مطابق ملٹیپل ہیں, لیکن چونکہ عام لوگوں کو ہم زیادہ پیچیدہ سائنٹیفک نالج میں لینے لے جانا چاہتے ہیں, تو 2 جو بنیادی چیزیں ہیں, ایک اس کو ہم کہتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز, یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے عام لوگوں کے لیے, اور ایک ہے نان انسولین ڈیپینڈنٹ. اچھا میں تھوڑا سا پہلے سمجھا چکا ہوں انسولین کیا ہے. انسولین وہ مادہ ہے جو پنکریاس سے نکل کے آپ کی شوگر کو خون سے سیلز میں لے کے جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ انسولین بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور ایون بچپن سے ہی سٹارٹ آف دا ڈیزیز سے ہی انسولین بالکل نہیں ہے اب, یا بالکل تھوڑی سی مقدار میں رہ گئی ہے. تو یہ ورڈ سے ہی ظاہر ہے یہ وہ والی کیٹیگری ہے جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں, یعنی ان کا انسولین کے بغیر گزارا شوگر کے علاج میں نہیں ہوگا. اور یہ عموماً بچے ہوتے ہیں. ان کی یعنی اس کی وجہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ انسولین پینکریاس نے کام کرنا ہی سمجھ لیں چھوڑ دیا. دوسری جیسے نان انسولین ڈیپینڈنٹ تھی, اس میں ہے کہ پینکریاس کام کر رہا ہے, انسولین نکل بھی رہی ہے, لیکن یہ ہوا ہے کہ ابھی وہ انسولین صحیح سے کام نہیں کر پا رہی, یا اس کی مقدار تھوڑی سی کم ہوئی ہے نارمل سے. تو یہ مین ڈفرنس, باقی اس میں اور بھی ہیں میچور آن سیٹ, موڈی اور پتہ نہیں بہت ساری, لیکن موٹی موٹی بات یہ سمجھنا کیوں اہم ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو انسولین ڈیپینڈنٹ والی ہے, اب ان کا علاج انسولین کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب تو 2 گولیاں کھا کے اپنی شوگر کنٹرول کر لیتے تھے, یا فلاں صاحب نے بہت اچھی ایکسرسائز کی, ویٹ لاس کیا, ڈائٹ اچھی کی, ان کی شوگر واپس نارملائز ہو گئی. یہ تمام چیزیں ممکن ہیں کس میں, نان انسولین ڈیپینڈنٹ والی, کہ جو دوسری قسم کی شوگر ہے. اب ان صاحب کو پتا چلا کہ فلاں نے شوگر اپنی یہ فلاں معجون کھایا, یہ کہ وہ معجون سے تو نہیں ہوتی, وہ جب آپ لائف سٹائل چینج کرتے ہیں تو شوگر نارملائز ہونے لگتی. اچھا اب وہ شوگر ان کی تو ہو گئی, تو میں بھی اب انسولین چھوڑ دیتا ہوں اور میں اس پہ آ جاتا ہوں. اور ایسے کئی لوگ ایسی پیچیدگیوں کے ساتھ کہ بس بے ہوشی یا شوگر بہت زیادہ بڑھ جانا. تو اہم یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈاکٹر آپ کی شوگر تشخیص کرتا ہے کہ بھئی آپ کو شوگر ہے, تو آپ اس سے پوچھیں کہ میری یہ شوگر کی قسم کیا ہے, میں اس والی قسم کا ہوں یا اس والی قسم کا ہوں. اگر وہ آپ کو انسولین رائٹ فرام دا بگننگ تجویز کر رہا ہے اور گولیوں سے آپ کی انسولین وہ شوگر بالکل قابو نہیں ہو رہی ہے, تو دیٹ مینز آپ کی وہ والی کیٹیگری ہوتی جا رہی ہے جہاں انسولین لازمی ہے. اور شوگر کا مزہ یعنی فائدہ علاج کا یہ بھی ہے کہ آپ کو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ٹیسٹ کر کے خود جج کر لیتے ہیں. یعنی اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں کہ آپ کوئی بھی آپ کو کوئی طریقہ علاج بتا رہا ہے, اگر وہ شوگر کا کنٹرول آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعی اس سے ممکن ہو رہا ہے, تو آپ اگلے 2 3 دن 4 دن دیکھتے رہیں کہ بھئی اس علاج پہ آپ کا شوگر قابو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور اس کے کنٹرول کو چیک کرنے کے بھی آپ ملٹیپل طریقے آ گئے. میں نے جیسے ابھی فاسٹنگ شوگر کا ذکر کیا تھا, فاسٹنگ کے ساتھ رینڈم شوگر ہے. رینڈم یہ ہے کہ ہم شوگر چیک کر رہے ہیں کسی بھی وقت, بس اس میں رینڈم میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کتنا کھایا ہوا ہے, تو یہ ویریبل آئے گی شوگر. تو ہم اس کو اور زیادہ ایک سٹینڈرڈ چیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایک خاص مقدار میں گلوکوز دیا, اور اس کے 2 گھنٹے بعد آپ کی شوگر کر لی, کہ دیکھا کہ آپ اگر گلوکوز لوڈ آپ کو دیا جائے کھانے کے لیے تو کیا آپ کا پینکریاس اس کو ہینڈل کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. تو اس کے 2 گھنٹے بعد اگر چیک کریں اور وہ 200 سے زیادہ ہو رینڈم, تو آپ پکے ڈائبٹیز کے مریض ہیں. 140 سے 200 کے درمیان ہیں
تو یہ آپ بارڈر پہ ہیں، اور 140 سے کم ہیں آپ رینڈم والی میں، تو آپ نارمل کہلائیں گے. تو فاسٹنگ کی ہم نے ذکر کی 100 سے 126 اور 126 سے اوپر شوگر. سملرلی رینڈم میں 140 سے کم نارمل، 140 سے 200 امپیئرڈ یعنی بارڈر پہ ہیں آپ، اور 200 سے اوپر ہیں تو آپ شوگر کے مریض ہیں. ڈاکٹر صاحب تشخیص کا آپ نے ذکر کیا، تو تشخیص کے لیے کون کون سے ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں کروانے ہیں؟ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس سوال کو اسی ڈسکشن کے ساتھ لنک کر دیا. تو ابھی تو 2 ہم نے ذکر کر دیے شوگر کے ٹیسٹ، ایک فاسٹنگ اور ایک رینڈم. جی اچھا، فاسٹنگ رینڈم کی لمٹ میں پھر ایک بار تک، کیونکہ یہ اس لیے آسان سمجھنا کیونکہ اس کی بنیاد پہ آپ اپنے طور پہ جا کے اپنی تشخیص کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے. کم از کم ایک فاسٹنگ کی شوگر آپ نے کرا لی 100 126، یہ یاد رکھیں. بالکل 100 سے کم نارمل، 100 سے 126 بارڈر، 126 سے اوپر شوگر کا مرض. ٹھیک. سملرلی رینڈم عموماً ہم تشخیص کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ وہی بات ہے کہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتی ہے کہ کبھی آپ کا سٹیٹس فاسٹنگ والا ہی ہو. ایک تیسری قسم کی شوگر بڑی اہم ہے، اس کو ہم 3 مہینے کی ایوریج شوگر کہتے ہیں. وہ کہلاتی ہے HbA1c جی یا ہیموگلوبن A1c. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو بڑا سمجھنا عام آدمی کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیا بتا رہی ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کی شوگر کا ایوریج کیا رہا. اوکے. کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جب آپ ایک لمحے کی شوگر کر رہے ہیں تو فاسٹنگ اس دن پرٹیکولر کوئی ایسا ہوا کہ وہ تھوڑی سی بڑھی ہوئی تھی، باقی آپ کی نارمل بھی رہتی ہے. تو جب آپ 3 مہینے کی ایوریج شوگر کریں گے تو یہ کافی سٹینڈرڈ اس معنوں میں ہو جائے گی کہ واقعی آپ کی شوگر کافی عرصے سے بڑھی ہوئی چلی آ رہی ہے. اس کے ریزلٹس جو ہوتے ہیں یہ پرسنٹیج کے حساب سے. اوکے. اس میں 5.7% سے کم ہے تو نارمل ہے، 5.7 to 6.4 اگر ہے تو یہ بارڈر پہ ہیں آپ، اور 6.5 یا اس سے زیادہ ہے تو آپ شوگر کے مریض ہیں. ڈاکٹر صاحب اس مرض سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ بہت اہم ہے. اور اس سے پہلے بچنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان شوگر میں نمبر کے حساب سے تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے دنیا میں. او مائی گاڈ. اور ہم سے زیادہ کون ہے؟ بس ایک چائنا اور انڈیا ہے جن کی پاپولیشن ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس حساب سے اگر ہم نمبرز کے حساب سے دیکھیں تو ہم نمبر 1 ہیں ان ریلیشن ٹو پاپولیشن. تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ابھی جیسے میں نے ذکر کیا، دیکھیں کوئی بھی شوگر ہونے سے پہلے آدمی کو یہ ضرور پتہ چلے گا کہ وہ بارڈر میں آ گیا، جس کو ہم پری ڈائیبٹیز کہتے ہیں. تینوں طرح کی شوگر جو کرنے کے بعد آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ بالکل نارمل ہیں، آپ بارڈر پہ ہیں، یا آپ شوگر کے مریض ہیں. عموماً انسان کو جو ریورسیبل چیزیں ہیں، دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ تو آنی ہی آنی. بے شک. تو وہ تو ایک مرض آپ پتہ ہے کہ بھئی یہ لیکن آپ کچھ احتیاط کرتے ہیں تو چانسز کم ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اس کی بنیاد پہ آپ کو بالکل شوگر ہوگی ہی نہیں، یہ نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں آپ لائف میں تبدیلیاں لائیں گے تو شوگر ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے، یا اگر ہوگی تو لیٹ ایجز میں ہوگی. اس میں دیکھیں بنیادی چیز ویٹ گین ہے. ہم جو اوبیسٹی ہے، اور اوبیسٹی کی ڈیفینیشن ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید ویٹ بہت بڑھ جائے تو آپ اوبیس ہیں. زیادہ اب یہ ایبڈومنل اوبیسٹی ہے، تو ہمارے اکثر ہم اپنے ڈسکشنز میں کہتے ہیں ویٹ نہیں پیٹ کو دیکھیں کہ پیٹ کہاں جا رہا ہے آپ کا، یعنی آپ کی ویسٹ کی سرکمفرنس کیا چل رہی ہے. یہ ایک خاص لمٹ سے بڑھ رہی ہے، اس کی ڈیفرنٹ کیلکولیشنز ہیں. اور مجھے سب سے اچھی ایک لگتی ہے ویسٹ ہائٹ ریشو، یعنی آپ اپنے قد کو دیکھیں کہ آپ کا قد کتنا ہے، اس قد کے آدھے سے کم ہونی چاہیے آپ کی ویسٹ. مثلاً ایک 6 فٹ کا آدمی ہے تو اس کی ویسٹ 3 فٹ سے زیادہ یعنی 36 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. 6 فٹ کے آدمی کی بات کریں. سملرلی ایک 5 فٹ کا کوئی آدمی ہے تو اس کی 30 انچ ہوگی. ٹھیک. اور ہماری ہائٹس یوزلی 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہونی چاہیے. تو آپ اپنی ہائٹ کے حساب سے دیکھیں کہ آپ کی ویسٹ کیا اس لمٹس میں ہے یا نہیں ہے، یعنی 30 سے 36 انچ کے درمیان ہے. اور یہ سب پہ اپلائی ہوگا،
مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بڑا, کوئی بھی ہو. زبردست. تو پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ آپ اس پیٹ, ویٹ نہیں, پیٹ کی لمٹ کے حساب سے اس نارمل کیٹیگری میں آتے ہیں یا اوبیس ہیں. یعنی اس سے زیادہ ہے آپ کے پیٹ پہ چربی تو آپ اوبیسٹی میں آ رہے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. اچھا, اوبیسٹی ہم جانتے ہیں کہ آتی کیوں ہے. اوبیسٹی ہمیشہ اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ کنزمپشن کیلوریز کی زیادہ, وہ انٹیک کیلوریز کا زیادہ کر رہے ہیں اور کنزمپشن کم کر رہے ہیں. یعنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور آپ ڈائٹ ایسی لے رہے ہیں جو وزن گین کرنے کا باعث بنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اوبیس ہیں تو آپ کو یہ بیلنس ٹلٹ کرنا پڑے گا. اور یہ صرف کام کر لیں, ہماری پاپولیشن جتنی بھی ہے, اب آپ دیکھ لیں ایون ٹین ایجز سے یہ اوبیسٹی شروع ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ بچے جنک فوڈز کھا رہے ہیں اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی, ایکسرسائز. آج آپ کو بچے شام کو کہیں کوئی کھیلتا ویلتا نظر نہیں آتا ہے. سب گھروں میں بیٹھے موبائل فونز پہ, ٹیبلٹس پہ, لیپ ٹاپس پہ, ڈیسک ٹاپ, یعنی ان پہ ان کے گیمز چل رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, اور یہی وجہ بن رہی ہے شوگر, بلڈ پریشر, ان تمام چیزوں کے اضافے کی. اوبیسٹی ہے, فزیکل انیکٹیویٹی ہے, ڈائٹ کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ بنیاد ہے. یعنی اس پہ آپ پری ڈائبٹیز میں انٹر ہوتے ہیں, اور پھر آپ ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو الٹیمیٹلی آپ کو شوگر ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب, میں ایک میرا پرسنل سوال ہے کہ کیا جو ہمارے معاشرے میں افسردگی ہے, جو ہم لوگ اتنی پریشانی کا مطلب فیل کرتے ہیں, ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتے, اور ایک دوسرے سے جو کہتے ہیں نا ہرس اور حسد میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں, کیا اس کی وجہ سے بھی جو اندر اندر ہم گھٹتے ہیں اور جلتے ہیں, کیا اس کی وجہ سے بھی شوگر ہو سکتی ہے, ڈائبٹیز ہو سکتی ہے؟ سٹریس کا ایک ایلیمنٹ تو ہے, بالکل سٹریس کا امپیکٹ ہے, لیکن یہ والا امپیکٹ یوزلی ٹرانزینٹ ہوتا ہے. یعنی وقتی سٹریس ہارمونز ایسے نکلتے ہیں تو آپ کی شوگر بڑھتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا امپیکٹ کس چیز پہ ہوتا ہے, آپ کی لائف پہ ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے روٹینز دیکھیں, خوشی یا آسودگی, اور یہ خوشی ہم نے نا, اس میں بڑا اچھا میں سن رہا تھا کہ ہم نے آسائشوں کو خوشی سمجھ لیا ہے. بالکل, آسائشیں خوشی نہیں ہیں. خوشی ایک سینس آف سیٹسفیکشن کا نام ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چارپائی پہ سونے والا مزدور وہ زیادہ آسودہ حال ہو, بالکل, اور ایک یعنی 7 سٹار ہوٹل میں لیٹا ہوا کوئی سیٹھ صاحب جو ہیں وہ پریشان ہو. اور ایسا تو یہ آسائشیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 110% اگری ود. اور خوش رکھنے کے لیے اب جیسے آپ نے خود, یعنی وہ آسودہ ذہن کو اور ایک اطمینان دینے کے لیے, اس کے لیے اہم چیز یہی ہے کہ انسان خدا کی رضا پہ راضی ہو. بے شک, ویری گڈ. وہ جب اس کو یہ ایمان آ جاتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, جو ملے گا وہ بھی ہے, تو یہ حسد اور کینہ, یہ بغض, یہ ساری چیزیں دماغ سے, کیونکہ جو مجھے ملنا ہے وہ ملنا ہے, بے شک, اور جو اس کو ملنا ہے وہ اس کو ملنا ہے. اور مل کس کی طرف سے رہا ہے, میرے آپ کی ایفرٹ سے نہیں مل رہا ہے, بالکل, یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈائبٹیز کے مریضوں کو, ان کے پیشنٹس کو دل کا امراض ہونے کے بہت خطرہ ہوتا ہے. اور اس میں ہم صرف دل نہیں, بلکہ ہم اگر بات کریں تو آپ کے جسم میں جہاں جہاں خون کی نالیاں موجود ہیں, اور خون کی نالیاں ہر جگہ موجود ہیں, آپ اپنے سر سے شروع کریں پیر کے ناخن تک, یہ شوگر آپ کو افیکٹ کرتی ہے. یعنی شوگر آپ نے کنٹرول نہیں کی, آپ کے بال جھڑ جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے پراپر کنٹرول نہیں کی, آنکھیں خراب ہو جائیں گی, جلد خراب ہو جائے گی, دانت جھڑ جائیں گے وقت سے پہلے. یعنی آپ چلتے جائیں, یو نیم اٹ, کسی آرگن کا آپ نام لیں اور کہیں کہ شوگر اس پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. لیکن چونکہ آپ نے دل کی بات کی, تو ہم چونکہ جس کے عام طور پہ کرٹیکل پیشنٹس ہم دیکھتے ہیں جن چیزوں کے, تو ہم پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں. اس میں کیا ہے, دل, دماغ, گردے, یہ ہمارے مین آرگنز ہیں. بالکل, ہارٹ, برین اینڈ کڈنیز. اور یہ شوگر اتنے طریقوں سے اس کو اثر انداز کر رہی ہے, کیونکہ ان تمام میجر آرگن کو بڑی نالیاں بھی جا رہی ہیں جو خون سپلائی کر رہی ہیں, اور پھر ان میں کام کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیاں بھی موجود ہیں جو ایک ایک خلیے تک خون پہنچاتی ہیں, جس کو ہم انگلش ٹرمنالوجیز میں میکرو ویسکولر یا اور مائکرو ویسکولر کہتے ہیں. اور یہ شوگر بوتھ میکرو یعنی بڑی بڑی نالیوں کو بھی متاثر کر رہی ہے, چھوٹی نالیوں کو بھی متاثر کر رہی ہے.
تو ہارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نالیاں جو خون دل کو سپلائی کر رہی ہیں، اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کو ان نالیوں میں تنگی بہت جلدی آنی شروع ہو جائے گی، اوکے، اور آئے گی بھی ایسی کہ وہ پوری پھیلی ہوئی تنگی ہوگی مختلف جگہوں پہ. اور یہ ہمارے ناظرین اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے وہ رشتہ دار یا وہ لوگ جن کو شوگر ہوتے ہیں ان کو اکثر پتہ چلتا ہے بھائی ان کا بائی پاس ہو رہا ہے، ان کو انجیوپلاسٹی کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور وہ اسی وجہ سے کہ شوگر آپ نے آئی پتہ نہیں چلا، آنے کے بعد کنٹرول نہیں کی، آہستہ آہستہ اس نے دل کی نالیوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر ہارٹ اٹیک، انجائنا، دل کمزور ہو جانا، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور مرض پتہ چلنے پہ اس کا علاج انجیوپلاسٹی اور بائی پاس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. یہ تو دل والا سٹیٹس ہے. بالکل اسی طرح دماغ پہ اگر ہم چلے جائیں تو جو نالیاں دماغ کو سپلائی کر رہی ہیں ان میں تنگیاں آئیں گی تو فالج، اور فالج تو آپ دیکھیں کسی کو ینگ ایج میں اگر 40 45 50 سال میں فالج ہو جائے تو وہ تو ساری زندگی آگے کی پھر اس کی معذوری ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معافی، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے جو دوست احباب رشتہ دار جو کہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی شادی میں گئے ہیں اور رات کو انہوں نے میٹھا کھا لیا تو وہ گھر پہ آ کے یا اس سے پہلے ہی وہ یہ کر لیتے ہیں احتیاطی تدابیر کہ 2 گولیاں میں کھا لوں گا، بھلے کوئی بات نہیں لیکن میٹھا میں نے کھانا ضروری ہے. تو پرہیز کا جو اس میں عمل ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اچھا، یہ شادی میں نہیں، ایسا گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ مٹھائی آئی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا میں آج 1 گولی زیادہ کھا لوں گا، 1 مٹھائی کھانے دو مجھے. بالکل. اچھا دیکھیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ کھا لیں اور وہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ میٹھا زیادہ لے رہے ہیں تو الٹیمیٹلی اس شوگر کی کوانٹٹی آپ کے خون میں تو زیادہ شامل ہوگی ہر حال میں. اور جو دوائی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نا شوگر کے کنٹرول کے لیے، یہ وہ اللہ کے نظام کا نعم البدل نہیں ہے. اللہ کا نظام کیا ہے کہ پینکریاس ابھی وہ شوگر وہاں پہ آپ کے منہ میں آنا شروع ہوگی شوگر، تو وہاں سے پینکریاس ایکٹیویٹ ہو جائے گا. بالکل. اس کو پتہ ہے کہ اب آپ زیادہ شوگر لے رہے ہیں تو وہ پینکریاس انسولین زیادہ نکال کے اور بالکل اس کے برابر کام کر کے نکال دے گا. بالکل. دوائیوں میں یا اس کیلکولیشن میں ہمیں نہیں آئیڈیا کہ آپ اگلی کتنی لیں گے تو اس کو 1 ہی گولی قابو کرے گی، اور اگر کرے گی بھی تو وہ اس طرح سے نہیں قابو کرے گی کہ آپ کے خون میں شوگر شامل ہوتے ہی وہ نکال دے اور اس کو سیلز میں لے جائے. وہ بہرحال آپ کے سسٹم میں شوگر کچھ دیر کے لیے بہت زیادہ رہے گی. اوکے. ٹھیک ہے، آپ 6-8 گھنٹے بعد یا کل صبح جب کریں گے تب تو نارمل ہو گئی، لیکن اس 6-8-10 گھنٹوں میں آپ کے اضافی میٹھا لینے کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں کسی کی دوائی کا ایگزیکٹ کیلکولیٹ کرنا اس میں ایون ڈاکٹر کو ہفتوں لگ جاتے ہیں. جیسے میں نے کسی شوگر کے مریض کو ایک دوائی پہ شروع کیا تو اب اس کے ڈائٹ پیٹرنز ہیں، وہ صبح کیا کھاتا ہے، شام کو کیا کھاتا ہے، رات کو کیا کھاتا ہے. تو ہو سکتا ہے میں نے جو دوائی کسی ایک مریض کے لیے تجویز کی تھی وہ دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. تو مجھے پھر اس کے ڈائٹ پیٹرنز یا شوگر پیٹرنز دیکھ کر اس کے حساب سے دوائی ایڈجسٹ کرنی پڑے گی کہ صبح زیادہ رکھوں، شام زیادہ رکھوں، رات زیادہ رکھوں. تو یہ جب اچیو کرنے میں ہمیں ہفتوں لگتے ہیں کہ آپ کے لیے دوائی کی مناسب مقدار کیا ہے، تو یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں کہ میں کچھ میٹھا زیادہ کھا لوں اور دوائی زیادہ لے لوں گا؟ اس سے نہیں ہوگا، اس سے پیچیدگیاں آئیں گی. آپ بہت پیچیدگیاں آئیں گی، اور ہم لوگ تو سیلف میڈیکیشن کے بادشاہ ہیں. مطلب اگر ہم پاکستانی عوام کی میں بات کروں تو ہم لوگ سیلف میڈیکیشن جب کرنے پہ آتے ہیں تو ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے. سر یہ سٹینڈی پہ جو گول نشان، گول دائرہ مجھے لگ رہا ہے، یہ لوگو، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ویسے آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا تاکہ آئندہ، کیونکہ میں نے دیکھا بہت سے ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا کہ یہ گول دائرہ نیلے کلر کا کیا ہے. تو یہ نیلے کلر کا گول دائرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے شوگر، یعنی یہ شوگر کا انڈیکیٹر ہے. اور ورلڈ ڈائبٹیز ڈے سے جب ہم اس لوگو کو لنک کریں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے لوگوں اپنے طور پہ بھی اور کمیونٹی میں بھی اس کی اویئرنس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے کہ شوگر کی تشخیص ہو، اس کا پراپر علاج ہو، اور علاج کے ذریعے سے پیچیدگیوں سے بچا جائے. اور یہ ایک جو ترویج ہو رہی ہے یہ پورے ورلڈ لیول پہ ہے. یعنی یہ شوگر کا دن
पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो दिस लोगो इंडिकेट्स दैट वी हैव टू केयर अबाउट शुगर, और पूरी एक दुनियावी तहरीक है ये। और चूंकि हमारे आसमान का रंग नीला है जो उस छतरी की सूरत में पूरी दुनिया पे मौजूद है, वो किसी पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान या उसका नहीं है, वो पूरी दुनिया का साया है। तो उसी रंग से ये नीला रंग लिया गया है इस गोल दायरे का। तो ये जहाँ पे भी आपको नजर आए आपके जहन में फौरन ये क्लिक करना चाहिए, शुगर और शुगर की तशखीस, इलाज और बचाव, ये हमें करना है। अच्छा सर, ये 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज ये डेट जो है ना, ये इसकी अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि इस दिन चांद ऐसा होगा और वो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसकी डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। ये अमूमन कोशिश इन लोगों की ऐसी होती है कि ऐसे मौसम के दिन हो जो पूरी दुनिया में आसानी से उसको वो सेलिब्रेट कर सकें। तो कोशिश, ऐसे दिन होते हैं या ऐसे साल का मौका होता है जहाँ मौसम हर जगह अच्छा रह रहा हो। एक मेरी कंटेम्पलेशन है ये, वरना इसका फैसला ये अथॉरिटीज करती हैं कि इस दिन जो है ये वर्ल्ड हार्ट डे, इस दिन शुगर का डे, इस दिन उसका डे। ओवरलैप भी ना हो और रिपीटेड लोगों को एक रिमाइंडर्स मिलते रहे, क्योंकि पिछले से पिछला महीना सितंबर का वर्ल्ड हार्ट डे का था, तो उसी हिसाब से ये दिन फिर कैलकुलेट किया जाता है। ओके सर, हर साल कोई ना कोई थीम होती है, इस साल क्या थीम है? अवेयरनेस टू डायबिटीज एजुकेशन। वही जो बातें हम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना। देखें, ये मर्ज ऐसा है जिसमें ज़्यादा अहम, मर्ज से ज़्यादा लोगों की यानी अवेयरनेस, उनको इस बात की तालीम दी जाए कि भाई ये मर्ज ऐसा है जिसकी कोई अलामत नहीं है। आपको खुद अपने तौर पर इवन सेहत की हालत में भी टेस्ट करते रहने हैं, ताकि पता चले, उसी वक्त जब पता चले जब आपको शुगर आ गई, बल्कि उससे पहले इवन मैं कहूँ कि प्री डायबिटिक में आपको पता चल जाए कि मैं प्री डायबिटीज़ में आ गया हूँ। तो ये वाली अवेयरनेस, एजुकेशन ज़रूरी है। फिर मरीज़ आप हो जाएं तो क्या आपको चाहिए चीज़ें, फिर क्यों ये सब कुछ हम कर रहे हैं, ताकि पेचीदगियों से बचें। तो उस लिहाज से इस दफ़ा यही है कि एजुकेट करना, अवेयर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में रेशो जो है वो बहुत बढ़ता हुआ जी, दिखा है। बच्चों में दोनों तरह की शुगर्स अब बढ़ रही हैं। पहले तो हमने कैटेगरी बताई थी ना, जो इंसुलिन डिपेंडेंट। तो इंसुलिन डिपेंडेंट तो चलें, वो एक जेनेटिक इस नौइयत की होती है कि वो एक ऐसा मर्ज है कि उसमें रिवर्सिबल चीज़ें इतनी नहीं होती हैं, अपने तौर पे आपका जिस्म पेनक्रियास के फंक्शन को ख़राब कर देता है। लेकिन बच्चों में इवन दूसरी तरह की शुगर भी आनी शुरू हो गई है। यानी वो बड़ों वाली, जिसकी वजह क्या बनती थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी वही मोटापा, जंक फूड, ये सारी चीज़ें जिसको हम बचा सकते हैं, तो वो बढ़ रही है बच्चों में। और आप ज़रा सोचें कि किसी को अगर बचपन से शुगर हो गई और कंट्रोल ना हुई, तो इस पर्टिकुलर पेशेंट को किस एज में सारी पेचीदगियाँ आ जाएंगी, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। जैसे अभी हमने जिक्र किया, हार्ट अटैक, गुर्दे, फालिज और ये तमाम चीज़ें। डॉक्टर साहब, कोई जो डायबिटीज का पेशेंट है, क्या वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है? जी बिल्कुल, और ऐसी काफ़ी एग्जांपल्स मौजूद हैं। और स्पेशली वसीम अकरम जानते हैं कि वो इवन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक थे, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर इलाज, अपना पूरा कैरियर प्रॉपर तरीके से उन्होंने गुजारा एज ए प्लेयर, और अभी भी माशाल्लाह हम सब देखते हैं कि वो बिल्कुल फिट नज़र आ रहे हैं। तो बस ये होता है कि शुगर आपको एक बार हो गई तो अब लाइफ को डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन ये हो गया, समझ लें आपने फौज में दाखिला ले लिया। अब आपका खाने का भी टाइम होना चाहिए, और ये भी पक्का होना चाहिए कि आपने खाना क्या है exactly. रोजाना की बुनियाद पे मेनू सेट होना चाहिए कि आप नाश्ते में क्या लेते हैं, दोपहर के खाने में क्या लेते हैं, रात के खाने में क्या लेते हैं। ये तमाम चीज़ें एक बिल्कुल स्टैटिक, कि उसमें शुगर की मकदार यानी कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, फाइबर कितने हैं, फैट कितने हैं। और आजकल माशाल्लाह ये कैलोरी काउंट बड़े आसानी से आप नेट पे हर चीज़ की डालें, आपको पता चल जाती है। इसके लिए कोई डाइटिशियन की भी ऐसे ज़रूरत नहीं होती। अपने तौर पे मोटा मोटा काम ये करना है कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट ये कम से कम हो। फाइबर्स और प्रोटीन ये ज़्यादा होने चाहिए। मिनरल्स की कितनी ज़रूरत आपके लिहाज से वो होनी चाहिए। तो पहले तो अपना एक डाइट पैटर्न सेट करना है कि नाश्ते में मुझे ये लेना है, दोपहर ये। बाकी देखें, कभी कभार आप कुछ चीज़ें जो मुनासिब मकदार में आपको अलाउ होती हैं वो ले सकते हैं, जिसमें फल हैं, यानी ऐसे फल जिनमें मिठास है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मकदार एक मुनासिब होनी चाहिए। बिल्कुल।
اور ایون آپ کی بہت اچھی کنٹرول شوگر رہ لی ہے تو کبھی کبھی آپ شادی کا کھانا بغیر دوائی بڑھائے بھی کھا سکتے ہیں کبھی کبھی بالکل مہینے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک مرتبہ. پھر دوسری چیز دوائی ہوتی ہے. اچھا دوائیاں ہمارے یہاں دیکھیں ہم آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی 5-6 دن دوائی لینی پڑ جائے تو عموماً 1 یا 2 دن مس ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ ایزی. ہمیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اب چونکہ مرض ایسا ہے آپ نہیں لیں گے پیچیدگیاں بڑھیں گی اور پھر مسائل مزید آئیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی بغیر علامت کے آپ وہ دوائی جس سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے وہ مس نہیں کرنی ہے. بالکل. اور اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا. آپ اپنے طور پہ نہیں کریں گے کہ بھئی یہ ایک دوائی فلاں لیتا ہے شوگر کی میری شوگر آ گئی میں یہ دوائی شروع کروں. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ڈاکٹر نے ایک دوائی تجویز کی ان کی وائف کچھ لیتی ہیں یا ان کا کوئی اور ریلیٹو کچھ لیتا ہے انہوں نے وہ دوائی چھوڑ دی وہ شروع کر دی. ہر آدمی کے لیے ڈیفرنٹ دوائی ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا شوگر کیسے بیہیو کر رہا ہے. آپ کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہوگی. صبح آپ کی دوائی شاید زیادہ ہو کسی اور کی رات کی زیادہ ہو کیونکہ وہ رات کو زیادہ لیتے ہیں رات جاگتے ہیں آپ رات سوتے ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس سب سے پہلا سٹیپ تو میں کہوں گا تشخیص آپ کی ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک وزٹ پہ یہ نہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی میری شوگر کنٹرول نہیں ہے میں دوسرے ڈاکٹر کو آپ کو ٹائم لگے گا. ہفتے 2 ہفتے وہ ٹریٹمنٹ سیٹ کرنے میں لگیں گے. ایک بار ڈاکٹر نے آپ کی ٹریٹمنٹ سیٹ کر دی کہ بھئی یہ وہ ٹریٹمنٹ آ گئی ہے جس کی آپ کی شوگر کنٹرول رہ رہی ہے تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ڈائٹ پیٹرن سملر رہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ہم جو کچھ کنٹرول کر رہے ہیں وہ آرٹیفیشلی کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ جب بھی ڈائٹ میں گڑبڑ کر دیں گے تو یہ دوائیاں آپ کے لیے ناکافی ہو جائیں گی. اوکے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہر شوگر کے مریض کو یہ چانس ہے کہ اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ متاثر ہو سکتا ہے. تو ان کا بھی یعنی شوگر وقت سے پہلے معلوم کرنا شوگر کا علاج کرنا اور پھر شوگر کی بنیاد پہ جو پیچیدگیاں آنی ہیں ان کو وقت سے پہلے پک کرنا. اور اس میں اکثر آپ حیران ہوں گے دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو 10-10 سال سے شوگر تھی کبھی آنکھ چیک ہی نہیں کرائی اچانک خبر آئی کہ اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے. جی. اب وہ آنکھ کے پردے میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جو اگر انیشل سٹیجز پہ پک کر لی جائیں تو ان کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے اور اس سے آپ کی شوگر کو کورلیٹ کر کے مزید کنٹرول کیا جائے تو وہ پیچیدگی بڑھنے سے بچ جاتی ہے. اب آپ ذرا سوچیں آنکھ کی کیا قیمت ہے. بالکل. آپ نے اپنی دنیا کو اندھیرا کر دیا صرف اس لاپرواہی میں کہ اپنا چیک اپ نہیں کراتے تھے. بالکل. 6 مہینے سال پہ آپ کو کچھ بنیادی چیزیں اپنی چیک کرنی ہیں جس میں آپ کے گردے کا سٹیٹس ہے گردے صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور اس سے ہٹ کے ایون یورین ڈی آر اگر ہم کر لیں سمپل پیشاب کا ٹیسٹ جس میں پروٹین کی مقدار تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ گردوں پہ اثر آنا شروع ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اور لامحالہ یہ چیز تو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ آپ گاڑی کتنی اچھی لے لیں اس کی 3 مہینے 6 مہینے بعد تیل ٹیوننگ یہ سب کچھ نہیں ہو رہی ہوگی سال 2 سال میں خراب ہو جائے گی. بالکل. تو اپنے آپ کو بھی ایسے اہمیت دیں کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ شوگر کا مرض ہو گیا تو کم از کم 6 مہینے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے چاہے علامت ہے یا نہیں ہے. آپ کا وہ یہ اندازہ کر لے گا کنٹرول کیا ہے. اگر اس کو کوئی علامتیں ایسی لگ رہی ہیں جس سے شبہ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ کے دل میں پرابلم ہے یا آپ کے گردوں میں پرابلم ہے تو وہ اس کے اسپیسیفک ٹیسٹ کرے گا. ادروائز کچھ بنیادی اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہر حال میں کرنے ہیں. اوکے. جس میں کبھی کبھی ایون اولڈ ایج ہے تو ای سی جی بھی شامل ہے کیونکہ کبھی کبھی خاموشی سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتے. جی. تو یہ بنیادی ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں تو 6 مہینے سے سال پہ ڈاکٹر آپ کو ضرور بلائے گا اس پہ جانا چاہیے. تیسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ شوگر کے ریلیشن میں جو چیز ہے وہ پیروں کی کیئر ہے. یہ اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھے ہیں اسپتالوں میں مریضوں کے پیروں کو کٹتا ہوا. جی. صرف ایک تھوڑی سی مسٹیک کہ آپ نے کیئر نہیں کی. ہوتا یہ کہ شوگر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ کی جو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے یہ ختم ہونے لگتی ہے. جیسے مجھے آپ کو چوٹ ہلکی سی بھی لگے گی تو پتہ چلے گا درد ہوا آپ دیکھیں گے کٹ لگا ہوا ہے آپ نے اس کا فوری علاج کر لیا یا کچھ کر لیا. ان شوگر کے مریضوں میں یہ حس ختم ہو جاتی ہے یعنی محسوس نہیں ہوگا.
محسوس نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے کہیں بستر کے کونے سے یا کوئی کانٹا کوئی ایسی چیز چبھ گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی درد بھی ہے اور وہاں کوئی کٹ چل رہا ہے. اور یہ نیچر ہے کہ جب بھی آپ کی اسکن کٹ ہوگی وہاں انفیکشن شروع ہو جاتا ہے. جی اب وہ انفیکشن شروع ہوا اس وقت بھی آپ کو نہیں پتہ چلا، الٹیمیٹلی پتہ چلے گا کہ پس جب آنی شروع ہوئی یا کچھ، او بھائی یہ تو زخم ہو گیا ہے. اب زخم کا بھی علاج نہیں، کیا اپنی خود ہی پٹی ایک باندھ لی ہے، کچھ مرہم لگا لو. بھائی شوگر کا مرض ہے آپ کا مرض ایسے زخم ٹھیک نہیں ہوگا. تو سٹارٹ تو وہاں سے لیں کہ شوگر کے لیے کس قسم کی چپلیں آپ کو پہننی چاہیے تاکہ آپ کے پیر ایکسپوز نہ ہوں. بالکل. میں حیران ہوتا ہوں بہت سے شوگر کے مریضوں کو آپ صبح صبح دیکھیں ننگے پیر گھاس پہ چل رہے ہیں. میں نے کہا ان کو کس نے کہا ہے کہ ان کی اس سے فائدہ ہو جائے گا؟ اس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے کہ کوئی کٹ یا کانٹا وہ چبھ گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور پھر وہ زخم کہاں سے کہاں لے جائے گا. تو پیروں کی، اور یہ پیروں کی کیئر پورا ایک سبجیکٹ ہے، اور میں اس میں ڈاکٹر سے بھی کہوں گا کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی شوگر کا مریض آئے تو اس کو پیروں کی کیئر کا ضرور بتائیں. اس میں ہم اس کو کہتے ہیں جیسے آپ چہرہ دیکھتے ہیں آئینے میں، ایسے ہی آپ ایک دن بنا لیں، ہفتے میں 2-3 دن آپ نے اپنا پیر آئینے پر، کیونکہ آپ کو اپنا سول تو نظر نہیں آ سکتا، تو باضابطے آئینہ ایک رکھیں شیشہ اور اس کو اچھی طرح چیک کر لیں کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا کٹ تو نہیں لگ گیا ہے. اور پہلا سٹیپ تو یہ ہو کہ آپ کی فٹ ویئر ایسے ہوں کہ آپ کا پیر ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہیں لگنے کا خطرہ نہ ہو، کورڈ ہو. اس طرح بہت سخت بھی نہ ہو. اکثر زخم اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سول بہت سخت ہوتے ہیں. اور اب بہت سی ایسی اتھارٹیز ہیں، ڈائبٹیز کے ہاسپٹلز ہیں جو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کے لیے جوتے تیار کروا دیتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کبھی کسی کو زخم ہو جاتا ہے تو بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پیر رکھے گا تو وہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ پریشر پڑتا رہے گا. تو پھر اس کے لیے خاص جوتا بنتا ہے کہ وہ زخم کی جگہ سے وہ ہول ہوتا ہے اس میں، تاکہ آپ کا وہ جو زخم ہے اس میں پریشر نہ پڑے، اور باقی سول ٹھیک ہوتا ہے. تو وہ اس حساب سے بنا دیں گے سول کہ آپ کا جہاں زخم ہے اس کو کاٹ دیں گے اس جگہ کو، اس سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ اوور آل چیزوں کا، شوگر ایک بار ہو گئی تو بہت خیال رکھنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میٹھا کھانے سے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں میٹھا کھاتا ہوں اور میں بہت میٹھا کھاتا ہوں، تو فیملی کہتی ہے کہ بھائی کم میٹھا کھاؤ، تمہیں ان فیوچر جو ہے وہ تمہیں شوگر ہو جائے گی، اللہ نہ کرے، تو تم کم میٹھا. تو کیا میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے؟ میٹھا ڈائریکٹلی شوگر وہ تو نہیں لاتا، دیکھیں نا، کو ریلیشن یہی ہے کہ آپ کی جو پری ڈائبٹیز یا وہ اسٹیٹ جب بھی آ رہے ہیں تو اس میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ کا پینکریاس کے کام میں گڑبڑ آ گئی ہے. اوکے. تو اب ایسے گدھے پہ جس پہ آلریڈی بوجھ لدا ہوا ہے آپ اور لا دیں گے تو الٹیمیٹلی تو اس ریلیشن میں اگر دیکھیں تو شوگر کو نارمل سے زیادہ کھانا مطلب پینکریاس پہ بوجھ زیادہ ڈالنا ہے. اور شوگر دیکھیں، میٹھا زیادہ آپ کھائیں گے نا تو میٹھا موٹاپا لاتا ہے. تو اس ریلیشن میں جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ موٹاپا ہی وجہ بنتا ہے شوگر آنے کی. اس لیے را شوگر یا اس سے بنی ہوئی چیزیں وہ نہیں کھانی چاہیے. اوکے. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شوگر کی جگہ ہم گڑ کھا لیں، گڑ میں بھی مٹھاس ہے، بس آپ وہ ان کیمیکل سے بچ گئے جو شوگر سے بناتے ہوئے، شوگر کو بناتے ہوئے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مٹھاس کی مقدار وہی ہے جو شوگر میں ہے. کوشش کریں کہ اپنی مٹھاس کی ریکوائرمنٹ پھلوں سے پوری کریں جو اللہ نے ایک ڈال کے شوگر دی ہے ایک طریقے سے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے کیا نظام دیا کہ وہ شوگر اس طرح ہے کہ وہ فائبرز کے اندر سمو دی گئی ہے کہ وہ جب آپ کے غذا پیٹ میں جائے آپ اس کو دانت سے توڑیں تب وہ شوگر نکلے گی اور ایک خاص حساب سے نکلے گی. ہماری طرح نہیں ہوگا کہ ٹینگ لیا اور گڑ اور ایک دم سے شوگر کی بمبارٹمنٹ ہو گئی جسم میں. اور اس سے ہٹ کے میں ایک اور بات کہوں گا، کولڈ ڈرنک. کولڈ ڈرنک تو وہ ایٹم بم ہے شوگر کا، جو آپ تھوڑی جب وقت آپ لیتے ہیں اور یہ خون میں جاتی ہے تو میرے لحاظ سے پینکریاس تھوڑی دیر کے لیے پاگل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اس نے کیا کیا کہ میں تو اتنی شوگر کو تو قابو کرتا ہوں، یہ اتنی ساری شوگر ایک دم سے کیسے آ گئی. جو کولڈ ڈرنک آپ لیتے ہیں اس میں 15 سے 17 چمچ چینی کے برابر شوگر ہے. وہ جب آپ پوری پئیں گے اور جب خون میں یہ پہنچے گی تو اس پینکریاس میں تو یہ ڈیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو کے اوور ورک کرتا رہے گا اس کو. یہ بڑا کوریلیشن امپورٹنٹ ہے کہ آپ میٹھا یا کاربوہائیڈریٹ یا شوگر زیادہ لے رہے ہیں
تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت سے طریقوں سے آپ کو شوگر اور بہت سی اور پیچیدگیاں ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو لوگ مبتلا ہیں شوگر کے مرض میں، ڈائبٹیز کے مرض میں جو مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ ٹائم کے لیے ہوئی ہے، میں ٹیبلٹس وغیرہ کھا کے جو ہے وہ اس کو ختم کر دوں گا یا ٹھیک کر دوں گا، تو کیا ان کی سوچ میں کوئی صداقت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایسا شوگر کے ابتدائی مراحل میں ممکن بھی ہے. مثلا جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ کسی کا ویٹ زیادہ ہو گیا، وہ ڈائٹ میں بہت زیادہ شوگر لیتا ہے، فزیکل ایکٹیو نہیں ہے. اچھا، یہ وہ والا اسٹیج ہے کہ وہ اگر اپنی لائف کو ٹرانسفارم کر لے تو اس کی وہ جو لمٹس جیسے میں نے بتائی تھیں بلڈ کی وہ آئی تھیں، وہ واپس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک وہ والا مریض جس کو انسولین ڈائبیٹک انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، یا ایک وہ مریض جس کی شوگر کو 10-15 سال ہو چکے ہیں، وہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو پیچیدگیاں ہو جائیں گی. پیچیدگیاں ہوں گی. یعنی یہ چیزیں پھر اس کی شوگر کو کنٹرول کرنے میں تو ہیلپ کریں گی، لیکن ایسا ممکن بڑا ریئر ہوگا کہ دوا کے بغیر اس کی شوگر بالکل نارمل ہو جائے. یعنی اس چیز کا اندازہ ہم کس سے کر لیتے ہیں کہ ایک جوان آدمی ہے، اس میں فار دا فرسٹ ٹائم اس کی 6 مہینے پہلے شوگرز ٹھیک تھیں، ابھی اس کو شوگرز بڑھی ہوئی آنی شروع ہو گئی، اور ہمیں اس میں وہ تمام لوازمات نظر آ رہے ہیں کہ اس کا ویٹ بھی بڑھا ہوا ہے، وہ فزیکلی ایکٹیو بھی نہیں ہے، ڈائٹ میں خیال بھی نہیں رکھتا. تو ایسے مریض میں ایون ڈاکٹر بھی، کچھ ڈاکٹر نے دوائی شروع کر دی، تو میں نے کہا نہیں، ابھی ہم اگلے 3 مہینے 6 مہینے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اچھا کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ کی شوگر بغیر دوائی کے قابو ہو جائے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو گئی، ابھی یہ سٹیج ہے کہ ہم اس کو اس ذریعے سے قابو کر سکتے ہیں. تو یہ اس سٹیج میں تو ممکن ہے، لیکن ہر شوگر کا مریض یہ نہ سوچے کہ میں اپنی شوگر کو دوائیاں ایک طرف پھینک دوں اور یہ سب کچھ کرتا رہوں. بلکہ اس میں تو سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں کوئی پتا بتا رہا ہے، کوئی فلاں چیز بتا رہا ہے، کوئی فلاں چیز گھول کے پی لیں، شوگر کا شرطیہ علاج، جڑ سے ختم. یہ سب بیکار بات، یہ سب بیکار ہے. ایک دفعہ اگر آپ کو ہو گئی تو وہ رہے گی. کنزرویٹو یعنی بغیر دوا کے قابو کی جا سکتی ہے، نو ڈاؤٹ. تو وہ آپ خود چیک کر کے اندازہ کر سکتے ہیں. 3 مہینے 6 مہینے ٹیسٹ ہم نے مختلف طریقے کے بتا دیے کہ آپ نے کوئی بھی اسٹریٹجیز اپنائی ہے، وہ چیک کرتے رہیں پھر کہ آپ کی شوگر کہاں چل رہی ہے. ہاں، اگر آپ کی بہت اچھی شوگر کنٹرول ہو رہی ہے بغیر دوا کے، ان لمٹس میں ہے جو آپ کے لیے چاہیے، تو آپ بغیر دوا کے بھی چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جن کو شوگر ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ بھائی ہو گئی بس اب ہم گولیاں کھا لیں گے یا ہم انسولین لگا لیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو دونوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو ڈر رہا ہے یا مایوس ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، یا جو اس کو بہت لائٹ لے رہا ہے وہ صحیح ہے؟ دیکھیں، زندگی چلتی ہی مایوس امید اور خوف کے درمیان. یعنی ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور ہر بری چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو انسان کی زندگی ایسا بھی ٹھنڈ پروگرام نہ ہو کہ کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اور ایسا بھی سر پہ سوار نہیں ہو ہر چیز کہ آپ کی روٹین ہر چیز سے متاثر ہو رہی ہے. ایک مرض آ گیا ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا ایسی ایگزامپلز ہیں کہ آپ اس کو پراپرلی کنٹرول کریں تو آپ عام آدمی کی طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس میں کسی اس ہیجان میں یا اس مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی ایسا مرض ہو گیا کہ شاید اب میں زندگی میری ختم ہو گئی. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. کنٹرول کریں گے، لائف کو ڈسپلن کریں گے. بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے شوگر کے مریض کہ انہوں نے اپنی لائف ڈسپلن کی تو ان کی لائف کوالٹی اس عام آدمی سے بہتر ہو گئی جس کو نہ شوگر ہے نہ کچھ ہے، لیکن اس کو ابھی کوئی فکر ہی نہیں ہے دنیا میں کہ مجھے صحت کسی پیٹرن پہ گزارنی ہے. تو یہ ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی وارننگ آ گئی کہ بھئی تھوڑا سا سیدھے راستے پہ آ جاؤ. تھوڑا سا ایک دھبا لگا ہے لیکن اس کو آپ ٹھیک کر لیں گے اپنے لائف سٹائل سے اور پراپر دوائیوں سے، تو زندگی آپ کی بالکل نارمل گزر سکتی. دوسری والی کیٹیگری وہ ہے جو فکر ہی نہیں ہے ان کو، کیونکہ علامت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے، اب زندگی ہے گزارنے دو، کھانے پینے دو، ابھی کون میٹھا چھوڑے اور یہ کرے. ہوتا یہ کہ ابھی آپ ایسے لوگ جا کے دیکھیں، ہمارے دل کے ہسپتال، گردوں کے ہسپتال، فالج کے ہسپتال، یہ لوگ جب ایک کسی مرض سے داخل ہوتے ہیں اور جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گردے بھی ختم ہو چکے ہیں، فالج بھی ہو، ہارٹ اٹیک بھی آ رہا ہے، دل بھی کمزور ہو گیا ہے،
اور پھر یہ جو آپ کی وہ جو لاپرواہی تھی وہ جب پرابلم لاتی ہے تو صرف آپ کے لیے نہیں لاتی ہے، پوری فیملی کے لیے لاتی ہے. اب آپ خود سوچیں، ہمارے یہاں بہت ارلی ایجز میں شوگر آ رہی ہے. 30-35 سال میں اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو پراپرلی کنٹرول نہیں کیا ہے، 10-15 سال میں گردے ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا ہارٹ اٹیک پھر بھی چلیں، ایک بار آپ گئے ہسپتال، علاج ہوا، واپس آ گئے، اللہ نے زندگی دے دی، تو اس کے بعد آپ آگے دوائیوں پہ چلتے رہتے ہیں. کبھی آپ کسی ایسے مریض سے ملیں جس کو ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ڈائلسس بھی آپ کو نارملائز نہیں کرتی ہے، بس اتنا کر دیتی ہے کہ آپ کی زندگی چلتی رہے. اب ذرا سوچیں کہ وہ جو آپ کہتے تھے کہ بابر بیش کوش کہ بس چلتے رہو، زندگی جیسے بھی گزارو، اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ ایک بندہ چاہیے جو آپ کو ڈائلسس کے لیے لے کے جائے. آپ نے اپنی زندگی بھی خراب کی، اپنی فیملی کی زندگی بھی خراب کی، صرف اس لاپرواہی میں کہ آپ نہ دوا لیتے تھے، نہ علاج کرواتے تھے، اس میں چلتے تھے. اور ایسی کئی ایگزامپل آپ کو اپنی آس پاس ملیں گی، اس ٹائپ کے لوگ جن کی شوگر ہو گئی تھی، نہ وہ دوا لیتے تھے، نہ وہ غذا میں پرہیز کرتے تھے، ایک دم سے پتہ چلا کہ گردے بھی ختم ہو گئے ہیں، کبھی پتہ چلا فالج کا حملہ ہوا، معذور پڑے ہوئے ہیں بستر پہ، ہارٹ اٹیک ایسا ہوا کہ دل بالکل کمزور ہو گیا، بار بار اب ہسپتال جانا پڑ رہا ہے. تو اس زندگی سے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جب بہتر تھے، تشخیص ہو گئی تھی، آپ پراپر علاج کرتے رہتے اور آج ایک اچھی زندگی گزارتے. بالکل. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو؟ میں الٹیمیٹلی دیکھیں، شوگر ایسی چیز ہے جس کی کوئی علامت نہیں ہے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں. ہر آدمی جو بھی یہ بات سن رہا ہے، کم از کم سال میں ایک مرتبہ اپنی شوگر، چاہے وہ فاسٹنگ کی صورت میں ہو یا رینڈم کی صورت میں ہو، اگر آپ نارمل بھی ہیں تو ضرور کریں. اچھا اب آپ لمٹس ہم نے ڈسکس کر لی ہیں کہ یہ لمٹس ہیں نارمل، یہ امپیئرڈ، اور یہ ایسا کبھی ہو تو فوری ڈاکٹر کو پھر دکھائیں تاکہ آپ کا فردر ورک اپ ہو. باقی اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لے آئیں بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے کہ آپ کو شوگر ہونے کے چانسز ہی کم ہو جائیں. اور اس میں کیا کیا ہے، وزن نہ بڑھنے دیں، ریگولر ایکسرسائز، کم از کم 40 منٹ روزانہ کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جس میں آپ کی دھڑکن بڑھے اور آپ کو پسینے آئیں. یہ ڈائٹ میں خیال رکھیں اور اپنا ایک منتھلی آڈٹ رکھیں کہ آپ کی ویسٹ کہاں جا رہی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک انچ ٹیپ کہیں لٹکا ہوا ہونا چاہیے، اور بہترین یہ ہے کہ اپنے غسل خانے میں لٹکا دیں.